अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल वो है रूट हीरो बेस्ड। इस नावल को शुरू करते हैं। नावल का नाम मैं लास्ट में बताऊंगी, तो आप इसको शुरू करते हैं। यार एक बात बता, ये हर हफ्ते भाभी के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। कभी कपड़े, कभी जूते, कभी बैग, तो कभी घड़ी। और हर रोज़ कोई ना कोई खाने की चीज़ लेकर जाता है। कभी मैंने नहीं देखा कि कभी हमने बाजार से कुछ खाया हो और तू भाभी के लिए ना लेकर गया हो। और भाभी का भी हर हफ्ते खाना बनाने को दिल नहीं होता। ये सब क्या है यार? मुझे ये सब बनावटी लगता है। दानिश ने गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ दी। यार इसमें क्या बनावटी है? वो मेरी बीवी है, वो भी मेरा ख्याल रखती है। इतने सारे मुलाजमीन के बावजूद मेरे सारे काम वो खुद करती है। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, मेरा खाना बनाना, चीज़ें संभालना। वो चाहे तो ये सब काम वो मुलाजमीन से करवा सकती है, लेकिन नहीं, वो सब अपने हाथों से करती है। और क्या ये अच्छी बात है कि जो घर में खाना बनाकर मेरा इंतज़ार करती है, मैं बाहर कुछ खाऊं और इसका ख्याल तक जहन में ना आए? दानिश ने तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया, ये सब इनका फ़र्ज़ है। वो कोई इकलौती बीवी नहीं है जो ये सब काम करती है। खैर, जब तुझे कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या? सारम ने मुंह बसोरा। सारम और दानिश ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, बल्कि एक दूसरे के बचपन के गहरे दोस्त भी थे। सारा के दानिश की ज़िंदगी में आने के बाद दानिश अपना ज़्यादातर वक्त सारा के साथ गुजार देता, जिसकी वजह से सारम को गुस्सा और जलन महसूस होती। यार कोई मशा तो दे, कैसा ब्रेसलेट लूँ सारा के लिए? दानिश ने डिज़ाइन से सारम के सामने किए। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होगा इसको क्या पसंद है, खुद पसंद कर लो ना। सारम ने वो कॉपी अपने आगे से हटाकर दोबारा दानिश के सामने रख दी। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी सारा को नाजुक सी चीज़ें पसंद है। मुझे तो इस डिज़ाइन पर दिल आ रहा है, कितना नफीस है, जैसे इसकी कलाई के लिए ही बना हो। दानिश ने खूबसूरत सा ब्रेसलेट पैक करवाया। दानिश और सारा की शादी दानिश के एक दूर के रिश्तेदार की बदौलत हुई थी। दानिश अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। अभी सिर्फ शादी के 2 साल ही गुजरे थे कि दानिश की माँ बेवा हो गई। दानिश को गोद में देखकर इसने अपनी सारी जवानी दानिश की परवरिश में गुजार दी और दिल के मरीज़ा होने के बायस जल्दी ही अपने शौहर से जा मिली। दानिश चूंकि एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो इसके घर से रिश्ता जोड़े। किस्मत के आगे किसकी चलती है? एक दिन दानिश की सेहत इतनी ख़राब हो गई और वो ऑफिस न जा सका। तभी इसके वालिद के चचा ज़ाद ने इसको एक रिश्ते की पेशकश की। लड़की इंतहाई शरीफ घराने की है। बेटा एक बार ये तस्वीर तो देख लो। नहीं नजीब अंकल, मैं अभी शादी के मूड में नहीं, अभी तो लाई पड़ी है अभी। दानिश बेटा, तुम्हारी माँ ने इंतहाई शराफत तहजीब के साथ ज़िंदगी बसर की है। वो चाहती तो अपनी गृहस्थी बसा सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इसने अपनी जवानी दांव पर लगा दी। आसान नहीं होता बगैर शोहर के इस माशरे में रहना। तोमर लगती है, बातें बनती है, बहुत बर्दाश्त किया है इसने। मुझे भाई ने कहा था कि इसने, और इसी हक से आज शाम को मैंने लड़की समेत इसके घर वालों को बुलाया है। फैसला तुम्हारा अपना होगा, हाँ करो या ना। नजीब एक लिफाफा जिसमें इस लड़की की तस्वीर थी पास में इस पर छोड़कर बाहर चला गया। वर्दा, ये कौन सा तरीका है? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी करूं शादी, ये हक मैं किसी को नहीं दे सकता। और अम्मी का जिक्र इस बात में, इसने तस्वीर उठाकर डस्टबिन में डाल दी। लेकिन शाम को सारा को देखकर दानिश की धड़कनें तेज हो गई। इसे लगा कि जैसे वो इसी के इंतजार में था। एक हसीन परी, इसने फौरन हाँ कर दी। ये इसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब इसने इतना जज्बाती फैसला किया था। वो तस्वीर जो उसने दोपहर को डस्टबिन में डाली थी, उठाकर सीने से लगाई थी। क्या कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? वो तस्वीर को देखकर सोचने लगा। शादी की तारीख तक एक एक लम्हे इसके लिए सदियों के बराबर था, और आखिरी वक्त गुजर ही जाता है। इसकी शादी का दिन भी आ गया और सारा इसकी हमसफ़र बनकर इसकी ज़िंदगी में आ गई। एक बहुत ही हसीन मोड़ दानिश की ज़िंदगी में आया। इसने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद इसकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी। सारा कहाँ हो? दानिश ने घर आते ही सारा को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सारा कहाँ है? कहाँ हो? दानिश ने परेशानी में सफाई सारा कहाँ है? दानिश ने परेशानी में सफाई करती मुलाजमा से पूछा। सर, वो घर की बैक साइड पर गार्डन में है, इसने जवाब दिया। गार्डन में? दानिश बाग की तरफ भागा। तुम इस बाग के सबसे खूबसूरत फूल हो, सारा ने खूबसूरत से खिले हुए लाल गुलाब की तरफ देखते हुए कहा। और तुम मेरी जिंदगी की का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। दानिश ने सारा को माथे पर बोसा दिया। आप कब आए? सारा ने पानी की बाल्टी साइड पर रखी। अभी अभी। दानिश ने सारा की हाथ से बाल्टी ली। जब इस फूल की इतनी तारीफें कर रही थी, मुझे तो जलन हो रही है। काश मैं भी फूल होता, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा। दानिश, इसका और आपका क्या जोड़? गुलाब की खूबसूरती तब रूज पर होती है जब वो खिलता है और फिर वो बिखर जाता है। गुलाब की तो
لوگ اپنے محبوب کے لیے توڑ دیتے ہیں، محبوب کے قدموں میں اس کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ آپ کی جگہ تو میرے دل میں ہے جو کسی بہار کی منتظر نہیں۔ باہر چاہے طوفان ہو، بارش ہو، خزاں یا بہار، میری محبت آپ کے لیے ایک سی رہے گی۔ سارا نے دانش کا ہاتھ تھاما۔ محبت ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جھلک رہی تھی اور صرف محبت تھی۔ چلیں جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، ایک سرپرائز ہے، سارا نے کہا۔ آئی لائک سرپرائز۔ دانش کمرے کی طرف چلا گیا جو کہ بہت کم ملتے ہیں۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میز اس کی پسند کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ اسپیشل ہے کیا آج؟ دانش نے کرسی پر بیٹھا۔ اسپیشل نہیں، بہت زیادہ اسپیشل۔ سارا نے پلیٹ سیدھی کی۔ کیا؟ دانش نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ یہی کوئی 11:30 کے قریب۔ دانش نے گھڑی میں دیکھا۔ پھر 12 کے بعد بتاؤں گی۔ سارا نے پلیٹ میں پلاؤ ڈالا۔ اوہ یاد آیا، اٹس مائی برتھ ڈے، میری سالگرہ۔ اسی خوشی میں میری پسند کے کھانے بنائے گئے ہیں۔ دانش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ بالکل جناب۔ سارا نے پلیٹ دانش کی طرف بڑھا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کے لیے کھانا بنایا ہے۔ سارا نے لال گفٹ پیک میں لپٹا ایک تحفہ دانش کی طرف بڑھایا۔ آپ کا گفٹ۔ دانش نے کھولا تو اس میں خوبصورت سی گھڑی تھی۔ بیوٹیفل وائفی۔ دانش نے سارا کے گال کا بوسہ لیا۔ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے محرم کی قربت، اس کی محبت۔ میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ دانش نے سارا کی کلائی تھام کر اسے وہ بریسلٹ پہنایا جب وہ میز سے برتن سمیٹنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے دانش، بہت خوبصورت ہے یہ دانش۔ اور چھوڑو یہ برتن، اس کام کے ہی پیسے دیتا ہوں میں ان سب کو۔ دن بھر یہ سب بناتے تھک گئی ہوگی نا، آرام کرو۔ دانش نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ دانش پتہ ہے جب میری آپ سے شادی ہوئی تھی پہلے دن میں سمجھ گئی تھی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اپنے کمرے میں آتے 7 نوافل ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو میرا دل کرتا تھا کہ آپ پڑھتے ہی جائیں۔ سارا مجھے نہیں معلوم اچھا ہوں یا برا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے حقوق کے معاملے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح میری ماں ہر وقت میرے ابو کی تعریفیں کرتی رہتی تھی ویسے ہی میرے بعد آپ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھو۔ ماں کے ذکر پر دانش کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ ایسی باتیں نہیں کریں دانش۔ سارا نے دانش کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اللہ میری زندگی بھی آپ کو دے دے۔ سارا میری امی 20 سال کی تھی جب ان کی اور بابا کی شادی ہوئی۔ 2 سال بعد وہ بیوہ ہوگی۔ 22 سال کی جوان لڑکی، شاید وہ بابا کا اخلاق ہی تھا جس کی بدولت انہوں نے ساری زندگی ان کی یادوں میں گزاری۔ وہ ہر وقت بابا کی باتیں کرتی تھی، ہر لمحہ انہیں یاد کرتی تھی۔ سارا یار، جب میں 8-9 سال کے بعد کے رشتوں میں طلاق اور رنجشیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ 2 سال کا رشتہ کیسے اتنا مضبوط تھا کہ امی نے مرتے دم تک بابا کے گن گاتی رہتی، شاید عزت، محبت اور وفا۔ دانش نے سارا کا ہاتھ چوما۔ لگتا ہے کہ انکل بہت اچھے انسان رہے ہوں گے، سارا نے کہا۔ تبھی دانش کی اسکرین پر میسج آیا، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ لو، سارم کا میسج بھی آ گیا۔ ہمیشہ بھول جاتا ہے، پتہ نہیں اس بار کیسے یاد رہا اسے۔ دانش نے سارم کا شکریہ ادا کیا۔ پارٹی مانگ رہا ہے برتھ ڈے، دیکھتا ہوں کل کہیں باہر لے جاؤں اس کو کھانے پر۔ باہر لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے، میں گھر میں ہی بنا دوں گی، سارا نے کہا۔ تھک جاؤ گی سارا، میں سوچتا ہوں کہ آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اتنے ملازمین کی موجودگی میں کھانا بھی خود ڈال کر نہ کھاتی، اور ایک آپ ہیں۔ دانش نے موبائل نیچے رکھ دیا۔ دانش، آپ کے کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور دیکھا جائے تو آپ میرے سارے حقوق پورے کرتے ہیں اور آخر آپ کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، سارا نے کہا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے وفا کرنا، محبت سے بولنا ہی پہلا حق ہے شوہر کا۔ سارا، میں جب تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کا پیار سے بولنا میری ساری تھکان دور کر دیتا ہے۔ سارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میرا ناشتہ، کپڑے، کھانا پینا سب کا خیال تو رکھتی ہیں آپ۔ کوئی بات نہیں، سارم کو کہیں باہر ہی کھانا کھلا دوں گا۔ میں کچھ نہیں سن رہی دانش، کل میں کھانا بنا کر آپ کا انتظار کروں گی۔ سارا نے پرس اٹھایا۔ رات کی سپہر کہاں؟ دانش نے پوچھا۔ میری ٹریٹ، آئس کریم کھانے چل رہے ہیں ہم جناب۔ سارا دروازے کی طرف بڑھی۔ اوکے لیٹس گو، لیکن مجھے کریڈٹ کارڈ تو لینے دو۔ وہ ایک آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے تھے۔ اندر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں یا نہیں؟ دانش نے کہا۔ یہاں کھلی فضا میں مزہ آ رہا ہے نہ، اندر بیٹھ کر ہی کھانا ہوتا تو ہم گھر میں منگوا کر کھا لیتے، سارا نے کہا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ دانش آئس کریم کھانے لگا۔ آئی لو یو دانش، سارا نے کہا۔ لو یو مور۔ دانش نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یار تو بتا ہم کہاں جا رہے ہیں کھانا کھانے؟ سارم نے دانش کے کیبن میں جاتے ہی سوال کیا۔ تجھے پتا ہے کہ کھلائے بغیر تیری جان نہیں چھوڑنے والی میرے گھر۔ دانش نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ لیکن یار، سارم نے الجھی نظروں سے دانش کو دیکھا۔ لیکن کچھ نہیں، تیرے پسند کا کھانا بنا ہے سب۔ چل اتنی دیر گاڑی انلوک کر، میں بس ابھی آیا۔ دانش نے چابی سارم کی طرف بڑھائی۔ اچھا گفٹ تو لے لے یار۔ سارم نے ایک چمکیلے کاغذ میں لپٹا ہوا ڈبہ آگے کیا۔
بہت شکریہ یار، دانش نے وہ ڈبہ لیا۔ چل ابھی جلدی آ جا، میں گاڑی میں انتظار کروں گا، سارم نے کہا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، بہت شکریہ آپ دونوں کے تکلف کا۔ سارم اب رخصت ہو رہا تھا، بہت مزہ آیا آپ دونوں کے ساتھ وقت گزار کر، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے، آمین۔ سارم اپنی کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا، سم آمین، سارا اور دانش دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آیا کریں نا بھائی، آپ تو بالکل نہیں آتے ہمارے گھر، حالانکہ آپ دانش کے بیسٹ فرینڈ ہیں، سارا نے کہا۔ اچھا بھابھی ضرور، اور ہاں دانش، گفٹ کھول کر مجھے لازم بتانا کیسا لگا، سارب نے دانش سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور، گفٹ کھولے نا دانش، میں بھی دیکھوں۔ سارا نے گفٹ لا کر دانش کے ہاتھ میں دیا جو کہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ او میں تو بھول ہی گیا، لاؤ جی۔ دانش نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ واو کتنی خوبصورت واچ ہے دانی، اور یہ ٹائی بھی بہت خوبصورت ہے۔ سارا نے واچ دانش کو پہنائی۔ واقعی، ویسے اتفاق کی بات ہے آپ نے بھی گھڑی ہی دی، سارب نے بھی، دانش نے کہا۔ بہت اچھا تحفہ ہے سارم، شکریہ، دانش نے سارم کو میسج کیا۔ ویلکم، شکر ہے تجھے پسند آ کے۔ اسی وقت جوابی میسج وصول ہوا جسے سارم دانش کے میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دانش ایک بات پوچھوں، سارا نے دانش کے ہاتھ سے فون لیا۔ جی پوچھو۔ دانش سیدھا ہو کے بیٹھا۔ دانش کل میں امی کی طرف جاؤں، سارا نے سمی سے پوچھا۔ ویکینڈ پر چلیں گے نا سارا؟ دانش کو سارا کے جانے کی بات سے بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں کچھ دن وہیں رہوں گی، آپ ایسا کیجیے گا کہ ویکینڈ پر آ کر مجھے واپس لے آنا اور امی کی عیادت بھی کر لینا۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ دانش نے فکر مندی سے پوچھا۔ بخار ہے بہت، کافی عرصے سے ملی بھی نہیں میں، اور اچھا میں چھوڑ آؤں گا صبح۔ دانش نے دل پر پتھر رکھ کر سارا کو اجازت دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ 4 دن 4 سال کے برابر کے گزریں گے، وہ کرتا بھی تو کیا۔ سارا سب سامان باندھ کر تیار کھڑی تھی، اور ایک دانش تھا کہ عجیب سی کشمکش میں 4 دن کہ وہ کیسے گزارے گا۔ دانش آپ بالکل پریشان نہ ہو، وقت پر کھانا کھانا، وقت پر سونا، ایسا نہ ہو کہ آفس کا کام لے کر بیٹھے رہیں، نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہاں مجھے کال میسج کرنا نہ بھولنا۔ سارا بولے جا رہی تھی، لیکن دانش کا دھیان رستوں میں تھا کہ کاش یہ رستہ طویل ہو جائے اور وہ سارا کے ساتھ کچھ وقت اور گزارے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وصال کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور انتظار کا طویل۔ کدھر گم ہے؟ سارا نے دانش کو جواب نہ دیتا پا کر سوال کیا۔ کہیں نہیں، سوچ رہا ہوں کیسے گزریں گے یہ دن، بھی تسلی بھی دیتا ہوں کہ گزر جائیں گے، آخر پہلے بھی تو میں آپ کے بغیر ہی رہتا تھا۔ دانش نے سگنل پر گاڑی روکی۔ سارا کی آنکھ سے آنسو جھلکا۔ آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، چلیں گھر چلتے ہیں، امی کا خیال کوئی نرس وغیرہ رکھ لے گی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، دانش نے وضاحت دی۔ آپ جائیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہیں، آخر آپ کی ماں ہے وہ، اور ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے وقت کی ہے، فرض ہے آپ کا۔ دانش کی آنکھیں اور لفظ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ رکنا چاہتا تھا سارا کو، لیکن ماں کی جدائی کا دکھ سے بہترین کون سمجھ سکتا تھا۔ آخر سارا کا گھر آ چکا تھا۔ السلام علیکم امی، سارا نے اپنی ماں کو گلے لگایا جو کہ بستر میں بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، عرصہ ہوا دیکھے، انہوں نے سارا کو اپنے ساتھ بھینچا۔ السلام علیکم آنٹی، دانش نے دلاسے کے لیے سر آگے کیا جیسے کہ بڑوں کے ادب میں کیا۔ ارے بیٹا، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ آئیں بیٹھیں۔ عظمیٰ بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن سننے میں آئے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ دانش نے پانی کا گلاس اٹھایا جو پڑوسن نے پیش کیا۔ جی بیٹا، بس بہت بخار تھا، ٹائیفائڈ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہمسایہ ہے ہماری، اور یہ بیچاری 2 وقت کا کھانا دے جاتی ہے، جھاڑو برتن کر دیتی ہے، اللہ نصیب بچے کرے۔ سارا بیٹا، دانش جاؤ، دانش میاں کے لیے چائے بنا کر لے کر آ، شادی کی پہلی دفعہ آیا ہے گھر وہ۔ نہیں آنٹی، میں چلوں گا، آفس جانا ہے، جب سارا کو لینے آؤں گا تب ہی لوں گا، آپ آرام کرے، اللہ صحت و تندرستی عطا کرے، آمین، چلتا ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ کے حوالے، سارا ان کو باہر تک چھوڑ آ بیٹا۔ جی امی۔ سارا دانش کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی۔ آنٹی کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی، ہماری امانت ہیں، آپ اتوار کو آ کر لے جاؤں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دانش نے سارا کو کچھ پیسے تھمائے۔ زیادہ دن رہ نہیں سکتا آپ کے بغیر، تو یہاں آ جائیے گا، سارا نے مذاق میں کہا۔ اور یہ پیسے دانش گھر میں تو آپ نے دیے تھے، سارا نے واپس کرنے چاہے۔ رکھ لیں، کام آئیں گے، آنٹی کے لیے کچھ منگوا لینا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ بوجھل قدموں سے دانش گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ حافظ۔ سارا گاڑی کے غائب ہونے تک گاڑی کو دیکھتی رہی۔ آج دانش کے بغیر اس کو اپنے گھر جہاں وہ پلی بڑی تھی، کھیلتی تھی، دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت سی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔ بیٹا دانش کیسا ہے؟ تیرا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اس کی ماں نے تسلی چاہی۔ عظمیٰ بیگم نے مالٹا چھیل کر سارا کی طرف بڑھایا۔ امی، دانش بہت اچھے ہیں، ان کی ماں نے اکیلے ہی ان کو پالا، لیکن پرورش بہت اچھی کی ہے، وہ بہت خیال رکھتے ہیں، میرا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے، اور کام سے بھی منع کرتے ہیں۔ سارا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ چلو بیٹا، اللہ خوش رکھے آپ دونوں کو اور جنت نصیب کرے اس کی ماں کو۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے صحیح معنوں میں تربیت کرتی ہیں۔ کیا ہوا دانش، آج لنچ ٹھیک سے نہیں کیا اور گمسم سا بھی ہے؟ یہ لے کافی۔ سارم نے کافی دانش کی طرف بڑھائی۔ یار سارا کچھ دن کے لیے گھر گئی ہے، میرا دل نہیں لگ رہا کسی کام میں
گاڑی چلا کر کس طرح لایا ہوں مجھے ہی معلوم ہے۔ کم آن یار، کچھ دن کے لیے تو گئی ہیں، اور سن اتنا عادی نہ بن کہ اس کا کیا کسی کا بھی، کیونکہ خدا نہ خواستہ کل اس انسان کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارم نے دانش کا ہاتھ دبایا۔ میں سارا کا عادی بن چکا ہوں یار، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ صبح چلی جائے گی۔ دانش عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، لیکن آنسو پلکوں کی حدود نہ پار کر سکے، بیچارہ مرد جو تھا۔ اچھا چھوڑنا، دیکھنا، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دن گزرتے، پھر جب وہ آئے گی نا اچھا سا سرپرائز پلان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ سارب نے سے تسلی دی۔ دانش کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ اس کا دوست کیسے نہ سمجھتا اس وقت دانش کی کیا کیفیت ہے۔ دانش گھر آئے تو اس کو گھر سنا سنا لگنے لگا، ہر چیز میں سارا کی شکل دکھ رہی تھی۔ سر کھانا کھا لے، ملازمہ نے کہا۔ میں سارم کے ساتھ کھا کر آیا ہوں۔ اوکے سر، ملازمہ نے برتن سمیٹے۔ شاید سارم کو معلوم تھا کہ مجھے اکیلے کھانا نہیں کھایا جائے گا، اس لیے اس نے زبردستی کھانا آرڈر کیا۔ دانش کی میسج ٹون بجی، سارا کا میسج تھا، مسنگ می آل لاٹ۔ دانش نے جواب دیا، می ٹو آلوٹ۔ دانش نے جواب دیا، می ٹو۔ سارا نے جواب دیا، اور یوں باتوں باتوں میں کس طرح آدھی رات ہوگی پتہ نہیں چلا۔ دانش کی آنکھ لگ گئی۔ یار آج میں بہت خوش ہوں، کل میں جا کر سارا کو لے آؤں گا، میں کل اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کروں گا۔ دانش آج بہت خوش تھا، کتنا بجھ گیا تھا یار ان 3 دنوں میں آج ایسا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ سارم نے دانش کو گلے لگایا۔ دانش گھر میں داخل ہوا تو ایک حیرت ہوئی گھر بریانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سارا کے ہاتھ کی بریانی، یہ تو سارا کے ہاتھ کی بریانی کی خوشبو ہے۔ سارا۔ دانش فوراً کچن میں بھاگا، لیکن وہاں ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ چاہیے تھا سر؟ اس نے دانش کو کچن میں دیکھا تو پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ پانی لینا تھا، لے لیا۔ دانش نے بوتل اٹھائی۔ کمرے میں پہنچا تو اس کو سارا کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے تھے، بالکل جیسے سارا رکھتی تھی۔ سارا کہاں ہو؟ مجھے پتا ہے آپ یہیں کہیں ہو۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ باغیچے کی طرف بھاگا۔ سارا وہاں پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے بغیر بور ہو گئے تھے کیا؟ کسی نے ٹھیک سے پانی دیا یا نہیں؟ کتنے مرجھا گئے ہو؟ بہت بور ہو گیا تھا، آپ کے بغیر کوئی تھا ہی نہیں جو خیال رکھتا۔ دانش کی آواز سے سارا چونک گئی۔ آپ کب آئے اور آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں؟ سارا دانش کی طرف بڑھی۔ بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، پھولوں کی جگہ باغ میں ہی ہوتی ہے۔ سارا شرمائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اور آپ تو کل آنے والی تھی نا، آنٹی کیسی ہیں؟ دانش اچانک چونکا کہ کہیں اس کا خیال تو نہیں۔ ایک ساتھ اتنے سوالات بتاتی ہوں، پہلے چلیں آپ فریش ہو جائیں۔ پھر سارا نے دانش کو دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا جی، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ دانش کمرے میں چلا گیا۔ دانش جب نیچے آیا تو سارا میز پر ایک کیک کے ساتھ کھڑی تھی۔ دانش کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کیک پر لکھا تھا فادر ٹو بی۔ سچ؟ دانش نے سارا کو باہوں میں لے لیا۔ دانش، مجھے جیسے ہی پتہ لگا میں کل کا انتظار نہ کر سکی، جلدی سے یہاں آ گئی۔ سارا نے کیک دانش کے منہ میں ڈالا۔ سارا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں باپ سچ او گاڈ۔ دانش کو یقین نہیں آ رہا تھا اور زندگی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ چلیں اب بھوک لگ رہی ہے، چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سارا کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا، اب آپ بالکل آرام کریں گی، کوئی کام کاج نہیں، اور چلیں شاپنگ پر چلتے ہیں۔ دانش بہت خوش تھا۔ ابھی؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں ابھی۔ دانش نے گاڑی کی چابی نکالی۔ کھانا تو کھا لو۔ سارا نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ دانش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا بازار خرید لیتا اپنے ننھے پھول کے لیے۔ دانش، تم تو آج چھٹی پر تھے، سارا بھابھی کو لینے جانا تھا تم نے؟ سارا نے سوالی نظروں سے دانش کو دیکھا۔ سارم یار، یہ لے مٹھائی کھا۔ دانش نے ڈبہ آگے کیا۔ مٹھائی کس خوشی میں؟ سارا نے گلاب جامن اٹھایا۔ یار تو چاچا جو بننے والا ہے۔ دانش نے ایک رسگلہ اپنے منہ میں بھی ڈالا۔ کیا ہوا سارم، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بہت مبارک ہو۔ دانش کو سارم کا برتاؤ بہت عجیب لگا۔ اچھا سن، آفس کے بعد میرے ساتھ امی کی قبر پر چلے گا، ان کو بھی تو یہ خوشخبری سناؤ۔ دانش نے ڈبہ سائڈ پر رکھا۔ نہیں یار، مجھے ضروری کام ہے، کوئی تو چلے جانا۔ کوئی نہیں، تم چلے جانا۔ اور دانش، کل جو ہماری پارٹنرشپ کے پیپرز ہیں لیتے آنا۔ سارم نے فائل اٹھائی۔ پیپرز کیوں سارم؟ دانش کو ایک جھٹکا سا لگا۔ آج کل دنیا بہت بے ایمان ہے یار، ذرا فوٹو کاپی کروانے تھے۔ سارم آفس سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا دانش، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ سارا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، امی کی قبر پہ گیا تھا یار، امی نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں، شوہر نہ ہو تو وحشی درندے عورت کی طاق میں رہتے ہیں، تانے لوگوں کی چہمگوئیاں، بہت مشکل ہوتا ہے دامن بجانا۔ امی بتاتی تھی کہ کس طرح راتوں کو لوگ آ کر دروازہ بجاتے تھے، کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ نانی نے کئی بار امی کو شادی کا کہا، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ لوگوں کی حرکتوں نے امی کو دل کے مریضہ بنا دیا۔ جب میں جوان ہونے لگا تو لوگوں نے مجھے امی کے خلاف کہانی سنانا شروع کر دی، کس طرح کسی سے لڑتا۔ میں جانتا تھا کہ امی بے قصور ہیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شہر چھوڑنا پڑا۔ اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، لوگ میری ماں کو بد کردار کہتے تھے، لیکن میں نے ایک لمحہ امی کے ساتھ گزارا تھا۔ میں جانتا تھا کہ امی ہر وقت ابو کی یادوں میں کھوئی رہتی ہیں، اللہ کسی کو دانش نہ بنائے۔
کسی کو یتیم نہ کرے۔ دانش کی آنسو چھلک پڑے تھے۔ سارا امی کے بعد میں نے سارم پر بھروسہ کیا تھا، جب سب نے ساتھ چھوڑا تب اس نے ہاتھ پکڑا، میں ٹوٹ چکا تھا، اس نے مجھے تھاما، ہم نے بزنس شروع کیا، ہم ناکام ہوئے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے۔ سارا آج سارم نے مجھ سے پیپرز مانگے، دکھ یہ نہیں کہ کیوں مانگے، دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا دھوکے باز ہے، کسی کا بھروسہ میں سب اس پر وار سکتا ہوں، وہ مانگے تو صحیح 50 کیا 100% کمپنی اس کو دے سکتا ہوں۔ فکر نہ کرے دانش، بہتر ہوگا آپ سارم سے بات کر کے دیکھیں، اطمینان سے، ہو سکتا ہے وہ کسی الجھن میں ہو۔ سارا نے دانش کو تسلی دی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سارم سے کال کر کے پوچھتا ہوں، میں اپنا فون لے کر آیا۔ ہیلو سارم، کہاں ہے یار؟ دانش نے کال کی۔ گھر پر ہوں، کافی پی رہا ہوں، جو مل کر پیتے ہیں، اور ہاں وہ پیپرز بھی لے کر آنا، سارم نے جواب دیا۔ یار دانش کی بات درمیان میں رہ گئی، کال کر چکی تھی۔ سارا، میں سارم کے گھر جا رہا ہوں، دانش نے کہا۔ اس وقت؟ سارا نے وقت دیکھا۔ ہاں میرا جانا ضروری ہے، سو جانا، انتظام مت کرنا، آرام کی ضرورت ہے آپ کو۔ دانش نے سارا کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں انتظار کروں گی، جلدی آنا۔ سارا نے دروازہ لاک کیا۔ ہیلو جی، کون؟ سارا نے کال اٹھائی، وہ نیند میں دیکھ بھی نہیں پائی کہ کس کی کال ہے۔ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، مسٹر دانش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کال کٹ چکی تھی۔ دانش کا نمبر ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، نمبر بن جا رہا تھا۔ سارم کا نمبر، سارا نے ڈائری کھولی، سارم کا نمبر بھی آف تھا۔ او خدایا، اس نے گون تبدیل کیا۔ مسٹر دانش، وہ ریسیپشن پر تھی۔ جی میڈم، آپ ان کی کیا لگتی ہے؟ نرس نے پوچھا۔ وائف، سارا نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہی از نو مور، نرس نے کہا۔ نہیں، سارا زمین پہ بیٹھ گئی۔ حوصلہ کیجیے، اللہ کی مرضی۔ نرس وہاں سے جا چکی تھی۔ دانش، سارا دانش کی سمت بڑی رکے۔ مس سارا، ایک آواز آئی، میں انسپکٹر تیمور، ہم پوسٹ مارٹم کے بعد ہی آپ کو ان کے پاس جانے دے سکتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کیوں انسپکٹر؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سارا نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی جس سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہو، نہ ہی گاڑی کی بریکس میں مسئلہ تھا۔ میں چیک کر کے آیا ہوں یہ سب، آخر کیسے ہوا ایکسیڈنٹ، یہ پہلی ہے، لہٰذا پوسٹ مارٹم ضروری ہے، انسپکٹر نے کہا۔ سارا بے ہوش ہو گئی۔ گڈ مارننگ مس سارا، ہمیں آپ کے ہسبینڈ کی موت کا دکھ ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کا مرڈر ہوا ہے۔ مرڈر؟ سارا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ جی ہاں، آپ کو کسی پر شک ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سارا نے رونا شروع کر دیا، لیکن ہاں وہ کچھ پیپرز لے کر اپنے دوست سارم کے گھر گئے تھے۔ سارا کو اچانک جیسے یاد آیا، دوست سارم، پیپرز؟ انسپکٹر نے دہرایا۔ کہاں رہتا ہے یہ سارم؟ میں کبھی گئی نہیں سارم کے گھر، لیکن سارم کا نمبر یہاں ڈائری پر لکھا ہے اور وہ دانش کا بزنس پارٹنر ہے، سارا نے کہا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح کے پیپرز لے کر گئے تھے مسٹر دانش؟ انسپکٹر تیمور نے کہا۔ جی پراپرٹی کے، سارا نے کہا۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اچانک سارم پراپرٹی کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے، اسی سلسلے میں وہ وہاں گئے تھے۔ اچھا، مجھے دانش کے آفس کا ایڈریس دیں، انسپکٹر تیمور نے کہا۔ جی یہ رہا۔ سارا نے الماری سے ایک کارڈ نکال کے انسپکٹر کو دیا۔ یہ تو کافی جانی پہچانی انڈسٹری ہے شہر کی، تیمور نے تیوری چڑھائی۔ مسٹر سارم کو بلائیں، انسپکٹر نے کہا۔ اور دانش سر آج نہیں آئے آفس سے، ایک ورکر نے کہا۔ دانش تو اب کبھی نہیں آئے گا، لیکن سارم کیوں نہیں آیا آج؟ انسپکٹر تیمور سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ دانش سر کو ورکر تیمور کی بات پر چونکا۔ وہ اب نہیں رہے اور ہم ان کے قاتل کی تلاش میں ہیں۔ ان کا اور سارم کا رشتہ کس قسم کا تھا، بتا سکتے ہیں آپ؟ تیمور نے پوچھا۔ جی سر، بھائیوں سے بھی آگے، شاید آج کے دور میں دو بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ان دوستوں میں تھا۔ ورکر کی آنکھیں نم تھی۔ کل کوئی جھگڑا ہوا ان کا؟ تیمور نے بات آگے بڑھائی۔ جھگڑے کا تو نہیں معلوم، لیکن ہاں دانش سر بہت پریشان تھے کل، اور سارم سر بھی، ورکر نے کہا۔ سارم کے گھر کا ایڈریس دیں، اس نے اپنا کارڈ ریسیپشن پر دکھایا تو ورکر نے سارم کا ایڈریس دے دیا۔ مسٹر سارم گھر پر ہیں؟ تیمور نے سیکورٹی سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ رات سے گھر نہیں ہے، سیکورٹی نے جواب دیا۔ کچھ معلوم؟ جی نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، سیکورٹی نے جواب دیا۔ کچھ معلوم ہے وہ کدھر گیا ہے؟ تیمور کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ نہیں سر، مسٹر دانش اور وہ کٹے ہی گھر سے نکلے تھے، سارم سر اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گئے، انہی کے ساتھ گئے تھے، سیکورٹی نے کہا۔ ہیلو، آپ کے گھر کے سامنے رات کا ایک حادثہ پیش آیا تھا، تیمور نے جائے وقوع پر موجود ایک گھر میں پوچھا۔ ہاں جی، میں نے ہی ایمبولینس کو کال کی تھی، ایک آدمی آگے بڑھا۔ کیا آپ تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ تیمور نے کہا۔ جی سر، میں عموماً رات کو دیر سے گھر آتا ہوں، میں گھر میں داخل ہی ہو رہا تھا کہ ایک گاڑی سڑک سے نیچے اتری اور اسے ڈھلون سے نیچے گری۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا تو ایک شخص خون میں لت پت پڑا تھا، میں نے فوراً ایمبولینس کو اطلاع دی۔ میں پانی لے کر پہنچا تو وہ شخص بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ اس آدمی نے کہا۔ ایک منٹ، جب حادثہ ہوا تو آپ کتنی دیر میں وہاں پہنچ چکے تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ بس سر جی 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ اچھا، وہ آدمی اکیلا تھا یا کوئی دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ تھا؟ انسپکٹر نے تفتیش جاری رکھی۔ اکیلا ہی تھا، اس نے جواب دیا۔ اچھا شکریہ۔ انسپکٹر نے فوراً لیب کی طرف گاڑی موڑ دی۔
ڈاکٹر ایک بات آپ نے بتائی نہیں، آپ نے کہا کہ مرڈر ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے مرڈر ہوا ہے، کون سا طریقہ استعمال ہوا۔ انسپیکٹر نے کہا دانش کو زہر دیا گیا تھا کسی چیز میں گھول کر، اور اس کی وجہ سے دانش کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ خودکشی بھی تو ہو سکتی ہے ڈاکٹر، آپ مرڈر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تیمور سوچ میں پڑ گیا۔ بات سمپل ہے، اگر کوئی شخص خود کو مارنا بھی چاہے تو وہ سلو پوائزن تو نہیں استعمال کرے گا نا، وہ کچھ ایسا استعمال کرے گا جس سے اس کو جلد از جلد نجات حاصل ہو۔ او آئی سی، انسپیکٹر نے کہا، تو یہاں سلو پوائزن کا استعمال ہوا ہے۔ سارم کا پتہ لگانا ہوگا، آخر وہ کہاں گیا؟ تیمور سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ پیپرز حادثے کی جگہ کا معائنہ کرنے کون گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں سر، ایک سپاہی آ گیا، وہاں سے جو چیزیں ملی ان میں سے کوئی پراپرٹی کے پیپرز یا پارٹنرشپ کے؟ تیمور نے پوچھا۔ نہیں سر، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، سپاہی نے جواب دیا۔ سارم دانش سے پیپر مانگتا ہے، پھر دانش کو اپنے گھر بلاتا ہے کافی پر، پھر سارم گھر سے دانش کے ساتھ اس کی گاڑی میں نکلتا ہے، لیکن حادثے کے وقت دانش اکیلا گاڑی میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سارم اپنے گھر اور حادثے والی جگہ کے درمیان کہیں اترا ہے اور کاغذات بھی اس کے پاس ہی ہیں، لیکن آخر کہاں؟ کوئی سرا تو ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ انسپیکٹر مریم کو بلائیں، شاید کہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تیمور نے مریم کو ساری کہانی سنائی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں سارم کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی، تیمور نے کہا، لیکن مریم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سارم نام پر ہی رکی تھی وہ۔ کہاں ہیں آپ انسپیکٹر؟ مریم، تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا جب اسے مریم کی طرف سے مریم کوئی جواب دیتی نظر نہ آئی۔ کیا میں سارم کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ مریم نے کہا۔ تیمور کو عجیب لگا کہ اس نے فائلز مریم کے سامنے کی جہاں سارم کی تصویر موجود تھی۔ یہ وہی ہے؟ مریم تصویر دیکھتی ہے بولی۔ وہی کون؟ تیمور نے اسے دیکھا جو کہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ تیمور، تم نے مجھے شادی کا پرپوزل دیا تھا تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ وہی ہے؟ مریم نے کہا۔ ویٹ، تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری 6 سالہ پہلی محبت یہ خونی ہے؟ تیمور نے کہا۔ وہ خونی نہیں ہو سکتا تیمور، مریم نے غصے سے کہا۔ وہ ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا، اور اس کیس کو آپ ایک سیریس کیس سمجھے، دل کے معاملات بعد میں حل کرنا۔ تیمور وہاں سے جا چکا تھا۔ سر، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے جب تک سر گھر نہ ہو۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ انسپیکٹر تیمور نام ہے میرا، قتل ہوا ہے ایک انسان کا جو آخری بار یہاں آیا تھا۔ اس کی موت کے بعد سے آپ کا مالک غائب ہے۔ ہم نے پورا حق ہے ہم گھر کی تلاشی لیں، کہیں نہ کہیں تو کچھ مل ہی جائے گا۔ تیمور نے گارڈ کو سائڈ پر کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ آپ میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں داخل ہوں؟ ایک آواز نے تیمور کے قدم روکے۔ آپ کی تعریف جنٹل مین، تیمور نے سے پوچھا۔ سارم، بکھرے بال، سرخ نیند سے بھری آنکھیں، اور وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اوہ، آپ ہی کا تو انتظار تھا، چلیں تھانے۔ انسپیکٹر تیمور نے ہتھ کڑی آگے کی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس جرم میں؟ سارم نے ہاتھ پاکٹ میں ڈال دیے۔ دانش کے قتل کیس۔ ویٹ، سارم نے تیمور کی بات کاٹی۔ آپ کو کس نے کہا کہ دانش کو میں نے قتل کیا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سارے اشارے آپ کی طرف ہیں، تیمور نے کہا، لیکن ثبوت؟ آپ کو مجھے گرفتار کرنے کے لیے ثبوت چاہیے جو کہ آپ کے پاس فی الوقت موجود نہیں ہے۔ آپ مجھ سے تفتیش کر سکتے ہیں شک کی بنا پر، لیکن گرفتار نہیں کر سکتے۔ سارم گھر میں داخل ہونے لگا۔ آپ نے آفس اور مسٹر دانش کی پراپرٹی کے لیے ان کو قتل کر دیا، تیمور نے کہا۔ آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، جائیے اور ثبوت تلاش کریں۔ سارم دوبارہ پیچھے مڑا۔ آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی مجھے، تیمور بھی اس کے ساتھ داخل ہونے لگا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ کی تحقیق کا حصہ ہے تو کیوں نہیں آ جائیں اندر، بلکہ چائے بھی پی کر چلے جانا۔ سارم تیمور کو اندر لے گیا۔ تیمور نے یہاں وہاں تلاشی لی لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ کچھ ملا؟ سارم نے اس سے پوچھا جب وہ باہر کی طرف آیا۔ فی الحال تو نہیں، لیکن بہت جلد میں ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تیمور نے انتہائی غصے میں کہا۔ شوق سے سارم نے اس کو دروازے تک چھوڑ کر آیا۔ لگتا ہے میری غیر موجودگی میں بہت کچھ الجھ چکا ہے جو کہ مجھے سلجھانا ہے۔ سارم نے الماری سے سوٹ نکالا۔ آپ اندر نہیں جا سکتی میڈم، سارا کو سیکورٹی گارڈ نے وہیں روک لیا۔ لیکن کیوں؟ یہ میرے شوہر کا آفس ہے، اب وہ نہیں ہے تو اس کی بھاگ دوڑ میں دیکھوں گی۔ اس کا آفس تھا، ایک آواز نے سارا کو چونکا دیا۔ آنے دو ان کو، سارم انڈسٹری کا وزٹ کر لیں، یہ آج تک آئی نہیں ہے۔ مسٹر سارم، آپ نے بہت غلط کیا، یہ میرے شوہر کی بھی انڈسٹری ہے 50%۔ آپ نے صحیح کہا، سارم نے کہا۔ مطلب؟ سارا نے حیرانگی سے کہا۔ عدت میں ہونا چاہیے آپ کو، سارم نے کہا، تاکہ آپ میرے شوہر کی محنت پر قبضہ کر لیں۔ سارا نے بات بدلی۔ میری بھی محنت ہے، اور ہاں، اب میں 100% مالک ہوں یہاں کا۔ ان کاغذات میں صاف صاف لکھا ہے، چہرہ ڈھانپے اپنا اور جائیں عدت مکمل کریں۔ سارا نے وہ کاغذات لیے اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے، سارم اتنا مطمئن کیسے ہے؟ اگر وہی مجرم ہے تو؟ انسپیکٹر تیمور سوچ میں پڑے تھے۔ سارم، ایک خوبصورت سی لڑکی پولیس یونیفارم میں سارم کے آفس میں داخل ہوئی۔ مریم، سارم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تبھی وہ اداس ہو گیا۔ کیا ہوا سارم، خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ مریم نے کہا۔ بہت خوشی ہوئی مریم، میں نے اور دانش نے بہت ڈھونڈا تمہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں ہمت ہار گیا، لیکن دانش ہمیشہ کہتا تھا کہ تم آؤ گے، اور قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا
ہوا تو ہم ضرور ملیں گے۔ بہت یقین تھا دانش کو محبت پر۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ سارم نے آنسو صاف کیے۔ مجھے اچانک فوراً جانا پڑا۔ رستے میں ہمارا بیگ چوری ہو گیا، اس میں میرا سیل فون تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہمارا رابطہ دوبارہ ہو جائے، لیکن ایک آس تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ جب تک میرا انسپیکٹر بننے کا خواب پورا نہیں ہوتا تو میرا انتظار کرو گے، مریم نے کہا۔ تبھی انسپیکٹر تیمور داخل ہوئے۔ مریم نے بات بدلی۔ سارم، میں کیس کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس دن دانش وہاں آیا تھا۔ تمہارے گھر۔ دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک دانش کی ماں کی جیسی وفا کی تصویریں شوہر کے مر جانے کے باوجود وفا پر ٹکی رہیں، شاید اس لیے دانش کا محبت پر یقین تھا۔ دوسری اس کی بیوی کی جیسی بے قدر بے وفا۔ سارم نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ دانش کی موت کے بعد سب کچھ ہمارا ہوگا، لیکن یہاں تو سارم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم اپنا کوئی بندوبست کر لو ورنہ ہمارا نکاح بھول جاؤ۔ خواہ خواہ اپنی عیش و عشرت والی زندگی قربان کر لی میں نے۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، تمہارے کہنے پر ہی میں نے دانش کو زہر دیا اور اب مجھے اکیلی پر لگ رہے ہو۔ بنگلہ گاڑی سب سارم کے نام ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری عدت کے فوراً بعد وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ دیکھنا تم، سارا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے سارا، میں اسی وقت تمہیں گھر سے نکالوں گا۔ سارا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سارم، مریم اور انسپیکٹر تیمور دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھے تم شروع سے ہی نہیں پسند تھی، کہیں نہ کہیں لالچ تمہاری آنکھیں میں دیکھ لیا تھا میں نے۔ یہ ملازمہ جسے تم دن اور رات آرڈر دے کر کام کرواتی تھی نا، یہ میں نے ہی بھیجی تھی اس گھر میں۔ کپڑے اسے سے دھلوا کر استری کروانا، کھانے اسے سے بنوانا اور پھر نام اپنا لگانا، سب مجھے معلوم تھا سارا، لیکن میں سوچتا ہی رہا کہ شاید میرے دوست کی بے لوث محبت تمہیں احساس دلا دے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہ تم کسی اور کے لیے محبت کا جذبہ رکھتی ہو، ورنہ ایک دن بھی اپنے دوست کی زندگی میں نہ رہنے دیتا تمہیں۔ جب دانش نے مجھ سے گھر تمہارے نام کروانے کا ذکر کیا، میں سمجھ چکا تھا کہ تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس دن میں بازار میں تھا جب اچانک میں نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھے دیکھا، اور اس کے اگلے ہی روز ہی تمہارے اپنی ماں کے گھر سے لوٹ آنا اور دانش کو خوشخبری سنانا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بات میں بھی جھوٹ ملوث ہے، اس لیے میں نے دانش سے پراپرٹی کے بارے میں پوچھا، کاغذات مانگے۔ جانتی ہو، جب وہ میرے پاس آیا تھا اس رات تو اس نے مجھے بتایا کہ سارا مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ جب وہ مجھے کال کر کے اندر جا رہا تھا نا، تو اس نے سن لیا تھا جو تم اس لڑکے سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ دانش کی موت کے بعد یہ سب ہمیں مل سکتا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس کے اور سارم کے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہے۔ یہ معلوم تھا کہ تم لوگ اسے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو، لیکن کر چکے ہو یہ نہیں پتا تھا۔ اس طرح دانش نے سب میرے نام کر دی۔ اسی سلسلے میں اس نے مجھے اسٹیشن پر اتارا کہ میں دوسرے شہر جا کر عدالت کی کارروائی مکمل کر کے آ جاؤں، اور خود گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا موبائل گھر ہی رہ چکا تھا۔ میں شہر میں واپس آتا معلوم ہوا کہ اس رات دانش کی موت ہو گئی تھی اور الزام مجھ پر لگا ہے۔ میری بات کا کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے انتظار کیا تمہاری سچائی کس طرح سامنے آ جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم نے دانش کو سلو پوائزن کب دیا۔ سارا حیرانگی کے عالم میں سارم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اب بچنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ وہ رات کے کھانے میں ڈال کر اس نے جواب دیا، اس لیے تم نے دانش کو مجھ سے ملنے کا مشورہ دیا تھا کہ الزام مجھ پر لگے؟ ہاں، سارا نے کہا۔ اریسٹ ہر، تیمور نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا۔ ایک پولیس اہلکار اس لڑکے کو بھی گرفتار کر کے لے آئے جو سارا کے ساتھ ملوث تھا۔ میرے دوست، تیرے نام کا چھوٹا سا صدقہ۔ سارم نے دانش کا گھر ایک پناہ گاہ بنا دی اور اس کے حصے کی پراپرٹی سے یتیم بچوں کے لیے مفت اسکول کھول دیا اور مریم کو اپنی شریک حیات بنا لیا۔ اور یہاں پر ناول ختم ہو گیا۔ اس ناول کا نام تھا قاتل اور اس کے رائٹر ہیں سیدہ حنا جعفری۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔